सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। एक खूबसूरत दिन है जिसमें इत्तेहाद की बात होगी और कुछ ऐसे मामलात हैं जो मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। माजी का सफ़र हमने तय कर लिया, हाल में हम आ चुके, मगर इस्लाम क्या कहता है आपके मुस्तकबिल के हवाले से? क़यामत का तसव्वुर इस्लाम के लिए क्या है? वो कौन सी जंग है जो रौनमा होने वाली है और उसके जंगजू कौन हो सकते हैं? क्या उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहिस्सत वॉरियर आ रहे हैं, चीफ्टेन आ रहे हैं, या फिर एक सरदार की हैसियत से आ रहे हैं, या फिर एक इस्तिआरा हक बनकर आ रहे हैं? मसीहत क्या कहती है इस हवाले से? बाइबल ने क्या प्रोडिक्शन दी है याजूज माजूज के हवाले से? और फिर हिंदुइज्म को कितना समझा गया है कलयुग के हवाले से? आखिरी दिनों के अय्याम में क्या वाक़यात हैं जो रौनमा होंगे, जो करीब कर देंगे या खुदा परस्त बना देंगे या फिर बातिल से दूर कर देंगे? आज इसी हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। बहुत सारे इत्तफाकात आपकी समातों के मुंतज़िर हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए इंतहाई काबिल और इंतहाई काबिल सताइश मेहमान। मैं सबसे पहले खुश आमदीद करना चाहता हूँ रेवरेंड कालिब बूटा साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम। आज के दूसरे मेहमान होंगे हमारे मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, आपको भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज के तीसरे मेहमान होंगे रामा सखदा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम। आज के तीनों मेहमानों को मैंने खुश आमदीद कहा। सवाल वही पूछूंगा जो एक सीरीज में चला आ रहा है, मगर बुनियादी तौर से आज एक सवाल मुनफरिद है। सबसे पहले रेवरेंड साहब, हम जब भी बाइबल का मुताला करते हैं, आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो फ्यूचर की बात भी कर रही है, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो अभी रोनमा होंगे। एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई मखलूक है, कोई जानवर है, या कोई कबीला है, एक माशरा है? ये हमारे ही में से लोग होंगे और माशरे में ही से लोग, कुछ चंद लोग ऐसे उठेंगे जो कि एंटी क्राइस्ट होंगे। और एंटी क्राइस्ट जो है वो ज़ाहिर बात है कि ये बाइबल का एक पहले से तय किया हुआ मामला है और ये होना है। अच्छा। और इसमें हमें निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद करीम के पास आने की ज़रूरत है। अच्छा। और जो कोई आएगा वही निजात पाएगा, और जो नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोई सी भी कौम हो, कोई सा भी कबीला हो, कोई सी भी ज़बान हो, उन सबको खुदावंद करीम के पास आना पड़ेगा। जो आएगा वो निजात पाएगा। सही। हम ये कह रहे हैं कि जो एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल नामी शय है, मखलूक है, या वो माशरा या सिस्टम या सेटअप है, वो खुद हमारे दरमियान में से निकल के आएगा। यानी हो सकता है लोग होंगे, हमारी कम्युनिटी में से हो सकता है वो हमारे माशरे का एक हिस्सा हो। याजूज माजूज का क्या कॉन्सेप्ट है बाइबल के मुताबिक? सर, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जूज मजूज जो है ये ऐसी कौम है जो कि कम कदवार, अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कम कदावर जो लोग हैं वो जूज मजूज है। अच्छा। उसमें से अपने ही मुल्कों में से, दुनिया में से नाम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन मैं खोल कर कह रहा हूँ कि वो चाइना है और रूस है। अच्छा, या ये आप सोच रहे हैं, बाइबल में नाम तो नहीं मेंशन, उसमें कद और कदामत मेंशन है, मगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, क्या ये बात सही है? याजूज माजूज एक कौम का नाम है, वो कौम हमारे आसपास एशिया में कहीं हो सकती है, वो दुनिया पे हुकूमत करेगी, और क्या वो एंटी क्राइस्ट भी जा सकती है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ भी जा सकती है? उवैस रब्बानी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप बहुत अच्छी बैठक सजाते हैं जिसमें मज़ाहिब, दुनिया के बड़े मज़ाहिब के लोगों को आप बुलाते हैं। तो आप जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए, मुबारकबाद के आप मुस्तहिक़ हैं। एक पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है याजूज माजूज के हवाले से, तो कुरान मजीद के अंदर इसका ज़िक्र है, और अहादीस के अंदर कसरत के साथ इस कौम के बारे में बताया है। बाज़ अहादीस के अंदर इनकी अलामात भी बताई गई हैं। किसी ख़ास कौम के लिए कुरान मजीद के अंदर इसका ज़िक्र नहीं है कि हमारे आज के दौर के अंदर हम ये कहें कि फ़लाँ कौम जो है वो उस हवाले से याजूज माजूज के साथ मिल जाएगी या वो कौम है। अच्छा। इसलिए याजूज माजूज की जो बुनियादी पहचान बताई गई वो सरकशी और इनाद है। अच्छा। और ज़मीन के अंदर फसाद है। अच्छा। जिसके ख़ात्मे के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उनका ख़ात्मा करेंगे। अच्छा। वो हज़रत मसीह के बाद इस दुनिया के अंदर आएंगे, फितना फसाद करेंगे। पहले इमाम मेहदी होंगे, उसके बाद सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे। जब दज्जाल का ख़ात्मा हो जाएगा, फिर जो है वो याजूज माजूज ये कौम
دنیا کے اوپر تباہی مچائے گی. اچھا اس لیے اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا. یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جو ہے وہ یاجوج ماجوج وہ قوم آئے گی اور یہ بالکل دنیا کے اختتام کے اوپر ہوگا. اچھا. تو وہ ایک زمانے میں تاتاری آئے تھے, چنگیز آیا, پھر نہیں بھی نہیں لوگوں ان نے کو اس کو کسی ایسی قوم کے ساتھ خاص کرنا, اگر ہم یہ کہیں کہ رشین ہے یا چائنیز ہے, دیکھیں وہ دنیا کے اندر پولیٹیکل سیاست چیزوں کو ہمیں مذہب کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے ملانا مگر انسان ہی. بالکل انسان ہوں گے, اچھا. بالکل وہ قوم ہوں گے. اور ان کے اس قوم کو حضرت ذوالقرنین انہوں نے دیوار لگا کر ان کو بند کر دیا ہے. یا ذوالقرنین ماجوج و ماجوج جی, مختلف. جب وہ روز آنا اس کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے اندر باہر آنا چاہتے ہیں, لیکن جب دنیا کا اختتام ہونے والا ہوگا تو اس سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ دنیا کے اندر باہر آ جائیں گے. انشاءاللہ کہیں گے تو پھر تو مسلمان نہیں ہو گئے وہ. نہیں انشاءاللہ وہ اپنی زبان میں ہو سکتا ہے کہیں گے, ضروری نہیں کہ عربی زبان کے البتہ اللہ کو تو ماننے والے ہو گئے. ممکن ہے اچھا. کہ ان کے دیکھیں اللہ کو ماننے کا جو تصور ہے دنیا کے اندر کسی انسان یا انسانی تہذیب سے باہر نہیں ہے. دنیا کی ہر انسانی تہذیب کے اندر اللہ کو ماننے کا کسی نہ کسی صورت کے اندر تصور موجود رہا ہے, تو ممکن ہے ان کے اندر بھی موجود ہو. مگر یہ تو پراپر اسلامی تعلیمات ہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا إِن شاء اللہ. جب تم کسی کام کا ارادہ کرو کل تو انشاءاللہ کہو, یعنی یہ تو اسلامی تعلیمات سے ملتا جلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم قبیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر وہ ابھی کوئی بھی ہو نمودار سکتا ہے. سرکشی اور عناد فساد دنیا کے اندر انسانیت کا قتل کرنا جس بھی قوم کے اندر پایا جائے وہ یاجوج ماجوج کی صفت پر. خوب ہو گیا. اب میں راما سگدا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایسا کانسیپٹ کسی بلا کا آ جانا ذکر ہوتا ہے آپ کی کتابوں میں ہندو مت میں کہ جس میں بڑی طوفانی بلائیں آ رہی ہیں, کوئی ایسی مخلوق آ رہی ہے جو دیو قسم کی ہے اور جس سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کل کی اوتار یا اس طرح کی چیزیں؟ اوم گیان تمران دسیا گیاننجن شلاکیا چکشرونملتم یین تسمئی شری گروے نمಃ. بہت بہت شکریہ اویس ربانی صاحب, اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ انٹرفیئر پیس اینڈ ہارمونی کے اوپر یہ پروگرام جو ہے نا ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھا میسج دے رہے ہیں. شکریہ. تو میں آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کرتا ہوں. جزاک اللہ. تو بڑا اچھا یہ آپ نے کوشچن کیا ہے. ایکچولی بھگوت گیتا کے 16 چیپٹر کے اندر اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے دا ڈیوائن اینڈ ڈیمونک نیچر, یعنی دیوی سوبھاؤ والے اور آسوری سوبھاؤ والے. یعنی اس کو اگر ہم کہیں کہ مادھی سوبھاؤ والے اور کچھ جو ہے روحانی سوبھاؤ والے. اچھا. تو یہ دو فطرت والے جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو جو روحانی سوبھاؤ والے ہیں وہ ان کی 25 کوالٹیز جو ہے وہ خاصیتیں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہے ساری جو ہے وہ آسوری یعنی جو ہے وہ آسوری فطرت والے لوگ ہیں. اچھا. شیطانی فطرت والے. اچھا. تو وہ ڈیٹیل میں پوری جو ہے وہ 24 شلوکوں میں پورا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. صحیح. تو اس میں ساری ان کی خاصیتیں بتائی گئی کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے ماتحت نہیں چلتے, مطلب جو ہے وہ اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی, اپنی مرضی سے سارے کام کرتے ہیں. تو یہ دجال جو ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے. اچھا. اور یہ ہر یگ میں ہوتا ہے. ہر یدھ. ہاں جی. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ یہ 4 یگوں کا سائیکل ہوتا ہے, تو اس طرح ہر یگ میں ایسے ایسے جو ہے وہ دجال ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. تو ہمارے میں ایسے بہت سارے ایسے آئے جو شیطانی فطرت والے تھے, جیسے ہرنیہ کشپو تھے اور کمس تھے. جب بھگوان کرشن آئے جنہوں نے کمس نے پورا اپنا اتیاچار بڑھا دیا تھا, اپنی شیطانی فطرتیں طاقتوں سے سب کو جو ہے وہ قبضہ کر رہا تھا, ساری چیزوں کو مطلب جو ہے اپنے قبضے میں لے رہا تھا, لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اور روحانیت کو ختم کر رہا تھا. اچھا. جیسے راون. جی, جیسے راون آئے. اچھا. ہاں ایسے. تو ہم کسی اور راون کی توقع کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم کل جب بات کریں ارمیگیڈون وغیرہ, کوئی مہا بھارت نامی کوئی چیز آ سکتی ہے مستقبل میں؟ ہے پروڈکٹڈ ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, اسی خوبصورت سے گلدستے کو سجا کے رکھیں گے, مزید معلومات حاصل کریں گے. اور آپ کے مطلب کا ایک سوال بھی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ جنات کا کانسیپٹ کیا اسلام میں ہے؟ ہاں جواب آیا ہاں. تو آپ نے کہا کیا کرسچینٹی میں بھی ہے, کیا ہندو مت میں بھی ہے؟ تو دیگر مذاہب جنات کے کانسیپٹ سے کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ اور آخری معاملات جس کو ہم ارمیگیڈون کہیں یا کوئی بھی جنگ, اس میں کیا جنات بھی شامل ہوں گے؟ ایک مختصر سے وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار ہے.
خوش آمدید الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے دیگر مذاہب عالمی مذاہب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر مجھے خوشی ہے اطمینان ہے کہ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ بھی ہے جس میں ساری کمیونٹیز اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہ رہی ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں اور اپنے اپنے مذاہب کے اوپر کارفرما ہو سکتی ہیں. یہی جناح کا پاکستان ہے, یہی خواب ہے جو قائد نے کئی برس پہلے دیکھا تھا. میں پاسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ریورنڈ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو سوالات ہم بنا رہے ہیں خاص طور سے آنے والے دنوں کے لیے, کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں, سملیرٹیز ہیں جو ان کتابوں میں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں, جیسے کہ بہت ساری چیزیں ان میں سے ایک چیز ایسی بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے عام طور سے ختنیں وغیرہ ہوتی ہیں. کرسچینٹی میں بھی ایسی کانسیپٹ ہے؟ جی ہے, لیکن وہ آپ تو جسمانی طور پر کرتے ہیں, لیکن ہمارا جب ہولینس میں آتے ہیں تو پھر وہ اس میں پانی کا بیپتسمہ آ جاتا ہے. اچھا, تو وہ جب تک بچہ پانی کا بیپتسمہ نہیں لیتا تو تب تک وہ نہیں ہے کرسچینٹی. بیپٹزم لازمی, بیپٹزم لازمی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے یہ جڑا ہوا ہے, یہ جڑا ہوا کانسیپٹ ہے, دونوں چیزیں لازمی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے فزیکلی اور بیپٹزم بھی ہوتا ہے. اسلام میں بیپٹزم کا کوئی کانسیپٹ ہے یا صرف ختنہ ہی ہے؟ نہیں, اسلام میں اس طرح کا بیپٹزم کا تصور نہیں ہے. صحیح, ختنہ کا تصور ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور جسے اسلام کے اندر بھی اپنایا گیا. اچھا, ٹھیک ہے. اور میں رامہ صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ہندو مت میں کوئی کانسیپٹ ہے ایسا کچھ بھی خود کو اپنے جسم کو پوتر پاک کرنے والا؟ جی, ختنہ کا کانسیپٹ جو آپ پوچھ رہے ہیں, جی ایکچولی ہمارے ایسے کانسیپٹ میں ایسا کچھ بتایا نہیں گیا. ٹھیک, تو جیسے ششو کا جنم ہوتا ہے, بچے کا جنم ہوتا ہے, جی تو وہ جو بھی باڈی کے پارٹس جو بنتے ہیں جی, اس کے اکارڈنگلی کرم کے حساب سے بنتے ہیں سارے پارٹس. اچھا, تو وہ جیسا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے ویسے ہی وہ اس دنیا میں باہر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے وہ ویسے ہی کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور جب وہ شریر چھوڑے تو وہ ویسا ہی کمپلیٹ اپنا پورا باڈی کے اندر اپنا مطلب جو ہے وہ جسم چھوڑ دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور سملیرٹی ہو سکتی ہے, روزے کا کانسیپٹ تمام ادیان میں تمام مذاہب میں ہے, البتہ ٹائمنگز الگ الگ ہیں. تو آپ کے یہاں جو روزہ رکھا جائے گا وہ کتنا ہوگا, یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ وہ اپاس جسے کہتے ہیں غالباً, جی جی, اس کی کیا فیگر ہے؟ اپواس کا جو میننگز ہے وہ یہ ہے, اپو کا مطلب ہوتا ہے کہ نزدیک, اچھا, واس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنا, اچھا, یعنی بھگوان کے پاس رہنا, بھگوان کے ساتھ رہنا, اچھا, اس کو کہتے ہیں اپواس, یعنی ان کی کانشس میں رہنا, ان کے شعور میں رہنا, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اپواس. تو اپواس ہمارے یہاں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بتایا گیا, اچھا, ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ ڈیمی گوڈس کو مانتے ہیں, جو لوگ دیوتاؤں کو مانتے ہیں, تو وہ دیوتاؤں کے الگ الگ اپواس بتایا گیا, اچھا, ان کے الگ الگ جو ہے نا طور طریقے بتائے گئے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں, کرشن کو مانتے ہیں, ڈائریکٹ بھگوان کو مانتے ہیں, تو ان کے جو اپواس ہیں وہ ایکادشی اپواس ہے. اچھا, تو اپواس کا کانسیپٹ ہے, اچھا, اور وہ لیکن الگ الگ کیٹیگریز ہے اس کی. صحیح ہے. اس میں مطلب یہ کہ ویسے ہی کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے یا کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے؟ جی جی, اس میں لیولز ہوتے ہیں الگ الگ. اچھا, لیولز ہوتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بنا پانی کے رکھتے ہیں, ہیں, اچھا, یعنی پانی بالکل نہیں پینا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تقریباً 36 گھنٹے کا اپواس ہوتا ہے اس طرح. اچھا, اس میں پانی نہیں پیتے؟ جی, پانی کے بغیر. اور دوسری اس کی کیٹیگریز ہے وہ ہے, اس میں وہ لیتے ہیں جیسے کہ ایک ٹائم جو ہے کچھ پھل لے لیا, ٹھیک ہے, فروٹ لے لیا, ٹھیک ہے, اس طرح. اور تیسری کیٹیگریز یہ ہے کہ 2 ٹائم فروٹ لے لیتے ہیں. اچھا, فروٹس وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہوتا مفتی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ سوالات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یا دماغ میں کچھ ایسے خیالات ہوں گے جو تضاد کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہوں گے. تو میں کچھ فگر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ طے ہے کہ ارمگڈون نامی ایک جنگ میں سب کے سب جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے, حق پہ کھڑے ہوں گے اور باطل کا مقابلہ کر رہے ہوں گے, تو اس میں کون کون کس کس مزاج کا ہوگا؟ آپ ذرا بتائیں گے اس جنگ میں ہونے کیا والا ہے, کن لوگوں کے درمیان وہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کا خد و خال کیا ہے؟ جی, پچھلی جو ہمارا پروگرام تھا پچھلا, اس کے اندر یہ بات ہم نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کون لوگ ہوں گے, ٹھیک, اور امام مہدی کیا کریں گے اور کیوں آئیں گے. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ امام مہدی ظلم کے خاتمے کے لیے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ظلم سے متاثرہ ہر مذہب کا انسان, چاہے اس کا کوئی بھی دھرم اور مذہب ہو, وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگا. اچھا, اب امام مہدی عدل اور انصاف کی علامت ہے, صحیح, امام مہدی ظلم کے خلاف ایک قوت کا نام ہے, صحیح, امام مہدی ایک نیکی کی طاقت ہے, المہدی, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو نیکی کی ساری قوتیں ان کو دے دی جائیں گی. اچھا, حضرت علی نے فرمایا یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحدہ, اچھا, ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح کی ساری قوتیں ان کے اندر رکھ دے گا. ماشاءاللہ. تو وہ پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کریں گے, اور ہر مذہب کے اندر جو بھی صلح پسند انسان ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میرا امام ہے. تو اس کے مقابلے میں جو دجالی قوتیں ہیں, جو شر کی طاقتیں اور بدی کی قوتیں ہیں,
وہ انسانیت کے خاتمے کے لیے آئیں گی، ظلم اور فساد بپا کر دیں گی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ شام کے اندر یہ آخری معرکہ بپا ہوگا. اچھا. اور وہاں پر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہیں وہاں پر آباد ہیں. جی قدیم دنیا کی قدیم بابل کی تہذیب، جی. نینوا کی تہذیب، اور یہ فلسطین کے یہ علاقے، اور پھر اسلام وہاں پر. جی. تو یہ سب لوگوں کے لیے یہ جگہ ایک جو مشرق ہے یہ ایک مقدس اور پوتر سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو لہٰذا وہاں پر ایک بہت بڑی ایک جنگ ہوگی، اور اس کے اندر دنیا کے ہر انسان جو مظلوم لوگ ہوں گے وہ ان ظالموں کے خلاف آ جائیں گے. اچھا. جو دجال جو ہوگا، سارے ظالم جو انسانیت کی ایکسپلائٹیشن کرنے والے ہیں ان کی سیاسی اور سماجی طور پر وہ وہاں پہ جمع ہوں گے. کس کی لیڈرشپ میں جمع ہوں گے؟ امام مہدی کی لیڈرشپ میں جمع. اچھا. اور اس میں جیزس کا کیا کردار ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کردار ہوگا؟ وہ امام مہدی کے مرید بن کے آئیں گے. اچھا. ساتھ ہوں گے، رقیب ہوں گے، ساتھ ساتھ اس جنگ میں آگے وہ حضرت امام مہدی کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے. اچھا. اور امام مہدی سے فیض لیں گے. اچھا. امام مہدی سے وہ اپنی وہ طاقتیں لیں گے. اچھا. اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے ایک سپاہی کی حیثیت سے. اچھا. یہ اسلام مگر کا جیزس ہمارا نے تو کبھی جنگ لڑی ہی نہیں. میں اگر غلط نہ ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، کبھی آپ وار میں نہیں گئے، کبھی سورڈ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اس معاملے میں، اس وار میں آپ ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ خود بادشاہت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے. ہمارے لیے دیکھیں ایک زندگی کی راہ انہوں نے پہلے بتا دی. مرنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں. کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور باپ سے درخواست کروں گا تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے گا. وہ روح القدس ہے. اچھا. جو ہمیں خدا عطا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جو خدا کے قریب ہوتا ہے. وہ کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ پاسٹر کا، نہ فادر کا، نہ کسی اور مذہبی رہنما کا. وہ خدا کے ساتھ لنک ڈائریکٹ ہے. تو پھر اس میں جب یہ بھائی میرے کہہ رہے ہیں تو اس میں میں اس پر اتفاق نہیں کرتا. نہیں، وار کا کانسیپٹ تو بتائیں نا. آپ خود لڑیں گے؟ نہیں، وار جو ہے دیکھیں، وار جو ہے وہ انسان خود ہی لڑتا ہے. وہ اوپر سے تو لاسٹ میں جو ہے، بالکل لاسٹ میں وار جو ہے، جب بالکل اختیارات ہم سے یا ہم سے حد سے نکل جاتا ہے کہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، پھر خداوند کریم خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اتریں گے. اچھا. مگر اس سے پہلے کبھی آپ نے فائٹ نہیں کیا، کبھی کسی سے لڑے نہیں، کبھی آپ نے وار نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا، چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کانسیپٹس کو سمجھتے جا رہے ہیں، مفتی صاحب یہ سوال بھی، اس مسئلے کو بھی حل کیجیے گا. جو جتنی بھی مذاہب ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر ایک خدا پہ لے آنا، کیا یہ آسان ہوگا؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ مختلف طبقے میں بٹ چکے ہیں، میرا تیرا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنی اپنی شناخت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، یا سب ضم ہو جائیں گے ایک توحید کی دائرے کے اندر؟ یہ بہت عظیم کام ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ایک مسلمان، وہ آپس میں اتنے فرقوں میں تقسیم ہیں. جی. ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک قومیت کے اندر رہتے ہوئے. تو پھر دیگر مذاہب کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا انہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کے لیے اس کے لیے اپنی انا چھوڑنی ہوتی ہے، اپنی انا کی قربانی دینا ہوتی ہے. میں آگے، مجھے جو ہے وہ ایک پروٹوکول ملا جائے، ان ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ امام مہدی علیہ السلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ چونکہ عدل کے پیغمبر ہوں گے، صحیح، عدل کو نافذ کرنے والے ہوں گے. اور عدل ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے. دنیا کا ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے اس دھرتی کے اوپر کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ عدل ہو. سب انسان چاہتے ہیں عدل و انصاف ہو. لہٰذا امام مہدی جو ہے وہ جب کر کے دکھا دیں گے تو سارے مذاہب کے لوگ یہ نہیں کریں گے امام مہدی کے سب مذاہب کا خاتمہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا سب فرقوں کا خاتمہ، بلکہ ان سب کو اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر یکجا کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. تو لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ہاں ہم ان غلط چیزوں کے اوپر جا رہے تھے، تو ان غلط لیڈران کے پیچھے جا رہے تھے، مذہبی پیشواؤں کے اوپر کہ جو ہمیں ڈیوائڈ اور تقسیم کر رہے تھے. یہ امام مہدی ایسی ذات ہے، ہمیں ایک کر دیا ہے، لہٰذا ان کے پیچھے چلنا شروع کر. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. ایک سوال میرے ذہن میں اور آیا، میں ریورنڈ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. چونکہ اسلام میں ایک مکمل اسٹرکچر ہے، نظام حکومت بھی واضح ہے، یعنی خلافت کا نظام بھی ایک طرح سے واضح ہے، اور اس کے بعد پریکٹس کر کے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ریاست مدینہ کا کانسیپٹ. کرسچینٹی میں چونکہ موقع اس وقت تک جیسس کے زمانے میں نہیں ملا تو کوئی ایک گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں ایک ایسی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی جو بادشاہت کا نظام، آپ کہیں کہ وہ بادشاہ ہوں گے، پیس کی گورنمنٹ، تو اس کا اسٹرکچر سے پہلے نہیں آ سکا؟ نہیں تھا، پہلے بھی یہ چل رہا ہے. بائبل میں سے ہی سارے قوانین لے رہے ہیں. اچھا. جتنے بھی قوانین ابھی نافذ ہوئے ہیں سب بائبل میں سے ہیں. وہ بائبل کہہ رہی ہے کہ زنا نہیں کرنا، صحیح ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ چوری نہیں کرنا، بائبل کہہ رہی ہے کہ بری نظر سے نہیں دیکھنا.
यीशु मसीह ने तो यहाँ तक जीसस ने कहा है कि अगर कोई आप बुरी नज़र से औरत को देख लेते हो कोई जुनाह कर दिया। अच्छा, नजरों से भी? यस, आपने देख लिया बुरी नज़र से, जुनाह हो गया। अच्छा। आप गुनाहगार हो गए। अच्छा, ये तो बहुत ही, फिर तो ईसा अलैहि सलाम की तालीमात पे चलते हुए औरतों को कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, मर्दों की निगाहें नीचे होनी चाहिए। नहीं तो अगर ढका हुआ होगा तो वो देखिए मर्दों को भी ढका होना चाहिए फिर। नजरें नीचे होनी चाहिए। नहीं ना, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। देखें, अगर उस मज़हब का क्या फ़ायदा या उस ईमान का क्या फ़ायदा कि आप किसी के अंदर रह कर और बता नहीं सकते कि ये मेरा मज़हब है, ये मेरा ईमान है। ईमान उस वक्त नज़र आता है जब आप बदी के अंदर रह कर दिखाते हैं। जब आप बदी के अंदर रह कर नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका ईमान और बदी और नेकी कहाँ से नज़र आएगी आपको? सही, सही, ठीक है। पंडित साहब ये मुझे बताइए, हम चूंकि आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, आपका अंदाज़ा क्या कहता है? टेक्नोलॉजी होगी, वॉर अपनी प्रॉपर पीक पर होगी, सारी एडवांसमेंट होंगी, हर चीज़ का इस्तेमाल, ये इंसान पत्थरों के दौर में चला जाएगा, पत्थरों से मार रहा होगा और फिर वही सादा लिबास होगा जो आज से हज़ारों साल पहले हुआ करता था, उस सूरत में हम लड़ रहे होंगे? जी एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि अभी मॉडर्न एज जैसे चल रही है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हर चीज़ इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि आदमी को बिल्कुल इतनी सहूलियत मतलब फराम की जा रही हैं कि वो बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। अच्छा। काम करने के लायक ही नहीं बचेगा, तो उसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली डिजीज़ डेवलप होगी। अच्छा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा नेचुरली लोग जो है ना वो ज़िंदगी बसर करते थे, तो जिसमें बॉडी भी उनका अच्छा रहता था। तो अगर बॉडी अगर अच्छा है तो रूहानियत को मतलब जो है फोकस करने में, अल्लाह का नाम लेने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब वो स्ट्रेंथ मिलती है। सही है। तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये सब जो है ना क्लैश बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कंट्रोवर्सी बढ़ेगा। तो आप कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगी टेक्नोलॉजी? जी जी, टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सब जो है ना ट्रबल्स आते जाएंगे। अच्छा, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है, आने वाले दज्जाल को या शैतान को या डेविल को मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस देखूं या फिर वही पुराने ज़माने का रावण देखूं? क्या किस तरह से कहाँ रखेंगे आप इसको? हम प्रीवियस जो युगों का एज का जो सिस्टम चला उसके हिसाब से तो नहीं देखेंगे, लेकिन यह है कि हर युग का अलग अलग सेटअप है। ठीक है ना? तो कल की जब उतार आएगा तो वो उस एडवांस युग के हिसाब से ही, उसकी एज के हिसाब से ही जो है ना वो लोगों को वो करेगा। अच्छा, उनको मारेगा, उसके हिसाब से जो है फिर यानी नेकी को स्टैब्लिश करेगा पूरा। सही है, सही है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही हैं, जहाँ पे इश्काल है मैं पूछ के वो मुश्किल भी हल कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे सवालात ऐसे रहते हैं क्योंकि मैंने वो बातें भी करनी है जो माजी से जुड़ी हुई हैं, मुस्तकबिल तक लेके जाएंगे, ख़ास तौर से उन दिनों तक लेके जाएंगे जिसमें मैंने और आपने शामिल होना है, और अगर हम नहीं होंगे तो फिर कोई दूसरा होगा, मगर हमें गवाह बनाया जाएगा और हमसे हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा दौर है और एक बड़ा निज़ाम है जो आने वाला है, जिसका वादा अल्लाह ने कर रखा है और जो आएगा लाजमी। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ, लौट कर आऊँगा, आपका इंतज़ार रहेगा। अलिफ लाम मीम देखते रहिएगा। खुशामदेद। अलिफ लाम मीम में गुफ्तगू हो रही है, तमाम दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आपके सवालात भी मुझ तक पहुँचते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सवाल पूछूँ। एक अच्छा सवाल आया है, मैं उसको पूछने की जिसारत करना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी में जब मुर्दा दफनाया जाता है तो उसका वही दफनाने का ही कॉन्सेप्ट है, मिट्टी के सुपर्द कर दिया जाता है, कुछ दिन तक उसको रखा जाता है क्या, और ये सिलसिला कैसे होता है? यानी ये आसमानी किताब से, शरीयत से कोई हुक्म मिलता है या हम खुद से जिस तरह चाहें वैसा करें? जी जी, ये बाइबल से हमें मिलता है और बाइबल में हमें पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि जो खाक है और खाक में फिर लौटा दिया जाए, यानी उसको मट्टी में दफनाया जी जी, जाएगा। मट्टी में। इस्लाम में सब ऐसे ही है, मट्टी में ही दफन होता है, ये कदीम तरीका आया और शरीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ठीक है राम साहब, हिंदू मत में जलाया जाता है या दफनाया जाता है? बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को अब तक समझ नहीं पाए, वो क्या मामला है? जी जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली जो मेथड है वो उसमें वो जलाते हैं हम लोग। अच्छा जी, हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है इस तरह। क्या वजह है इसकी? तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा गरीब हैं ऐसे, तो कुछ लोग पहले ऐसे भी तो सिर्फ दफनाते थे। सही। तो लेकिन जलाने में क्या है कि वो पूरे तरीके से जो मतलब शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना? तो वो हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। अच्छा, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
تو وہ 5 تتووں کو جب ہم اگنی میں جلاتے ہیں تو 5 تتو اس میں سارے مل جاتے ہیں واپس. اچھا یہ مٹیریل ایلیمنٹس ہے سارے, یعنی مادی تتو ہے اس طرح, تو اس میں مل جاتے ہیں. وہ زیادہ جو ہے نا کانسیپٹ جو ہے ہمارے لیے مطلب صحیح بتایا گیا. لیکن اگر جلانے کے لیے پہلے ایسا تھا لکڑیاں چندن کی اور بہت ساری یہ سب اس میں بڑا ایکسپینسو خرچہ ہوتا تھا. ہاں بڑا ایکسپینسو خرچہ ہے. ہوتا ہے. تو یعنی یہ تو رائل لوگوں کا, بادشاہ لوگوں کا مذہب ہے, غریبوں کا نہیں ہے. ہاں غریب تو بہت سے دفنائیں ایسے گے. غریب تھے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ دفنا بھی دیتے تھے. تو بات ہے کہ لیکن زیادہ جو صحیح میتھڈ جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ کرے تو زیادہ اچھا. پانی میں بھی, جل میں بھی پھینک سکتے ہیں. جل میں اگر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کسی کے پاس, اچھا مطلب کوئی ایسا کوئی سپورٹر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ جل میں بھی ڈال کے وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی ہے نہیں ایسا, ٹھیک ہے. جیسے کہ جنگیں ہوتی ہے تو کتنے تو ایسے ہی مر جاتے ہیں, ہاں تو اس میں تو دفنانے کا جنگوں کا تو ایکسیپشنل کیس ہے, جنگوں میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. میں ریفرنس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ریفرنس صاحب, یہ جب گھوسٹ کسی کی باڈی پہ, کسی کے جسم پہ, شریر پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کا بھی ریلیجن ہوتا ہے, اس کو بھی اس کے ریلیجن کا واسطہ دیا جاتا ہے, یا پھر اس کو کیسے الگ کرتے ہیں؟ وہ زبانیں بھی سمجھتا ہے, کرسچن بھوت جو ہوتا ہے وہ کرسچن لینگویج میں جاتا ہے, اس پہ کچھ کرسچن ورسز پڑھی جاتی ہیں, بائبل پڑھی جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ غالباً ہم تو بائبل ہی پڑھتے ہیں, لیکن دوسروں کا مجھے نہیں پتہ. لیکن یسوع المسیح کے نام سے ہر ایک بھوت جن ختم. اچھا یا اچھا, زبردست. سب سے ہیوی پختہ نام اور زوراور نام جو ہے وہ یسوع المسیح. اچھا, اور چلا جاتا ہے بالکل جسم کو فوراً. آتا کیوں ہے پہلے ان کے نام پہ؟ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ نام لیا جائے گا, میں آ کیوں گیا ہوں؟ ہاں, تو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں, الٹا پڑھتے ہیں کسی کو اپنے مذاہب کے اندر میں سے, تو وہ الٹا جب پڑھیں گے تو وہ پھر وہ اس میں چلا جائے گا, وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. اچھا, وہ جن بھوت کی طرف چلا جائے گا. جب سیدھا پڑھیں گے تو پھر وہ ایمال اور وہ نیکی اور وہ اچھائی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. جب الٹا کرتے ہیں تو پھر وہ شیطان کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, اسلامی بھوت اگر کوئی مسلمان بھوت ہوگا تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ واپس چلا جائے گا, یہ کوئی خاص تعلیمات ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, شیطان انسان کے خون کے بہنے کی جگہوں پر وہ چلتا ہے. اچھا. اور فرمایا گیا کہ جب تم صبح کی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ناک کے اندر پانی ڈالو, کیونکہ یہ ناک کے بانسے کے اندر سوتا ہے. اچھا. تو انسانی جسم کے اوپر شیطانی قوتوں کا تسلط کرنا, کنٹرول کرنا, یہ تو معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ لیس لک علیہم سلطان, شیطان کو انسان کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں دی گئی, نہیں تھی, سوائے ان لوگوں کے جو اس کے قریب ہوتے ہیں. اچھا. تو جب انسان کوئی بد اعمال کرتا ہے یا کوئی ایسے کام کرتا ہے جو شیطانی اعمال ہوتے ہیں, تو پھر لازمی بات ہے وہ شیطانی قوتیں انسان کے اندر داخل ہونے کا رستہ پا لیتی ہیں, اور جب انہیں رستہ ملتا ہے تو وہ انسان پہ کنٹرول کرتا ہے. اچھا. تو یہ تو جو جن وغیرہ ہیں یہ بالکل کنٹرول کرتے ہیں. اچھا. اب ان کے کیا مذہب ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے, تو انسانی آبادیوں کے اندر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ انسانی آبادیوں کے اندر جائیں, صحیح, جہاں پر انسان رہتے ہوں, جہاں پر ان کی سماجی تعلقات قائم ہوتے ہوں, وہاں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی غلطی کے ساتھ چلا جاتا ہے یا اپنے قانون کی خلاف ورزی کر لیتا ہے تو اسے باقاعدہ اپنے جگہوں پر سزا بھی ملتی ہے. اچھا. سے بہت سارے واقعات بھی صوفیاء کرام نے بیان کیے ہیں. اچھا. جنات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کی عدالتوں میں بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ جو آخری جنگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف انسانوں پہ مبنی ہے, یا اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ حیوانات یا جنات یا دیگر مخلوق جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ بھی حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گی, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی, ایسا ہے؟ سب دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں نا, جو پازیٹیو انرجیز ہیں, وہ ساری امام مہدی علیہ السلام کی قوت میں ہوں گی. اچھا. اس میں جنات ہو گئے, انسان ہو گئے, ساری کے ساری مخلوقات امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے. اچھا. اور وہ سامنے, کیونکہ اب وہ جو بدی کی قوت ہے دجال, اسے آپ دیکھیں نا کتنا کنٹرول دیا گیا, ہواؤں کے اوپر کنٹرول ہے اس کا, بارشوں کے اوپر کنٹرول ہے, جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اور وہ جو اس کے ساتھ ایک پورا ایک لشکر ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے صرف انسانوں کی وہ طاقت تو کام نہیں آئے گی, ساتھ میں جنات بھی ہوں گے اور دوسری مخلوقات بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. جب آپ دیکھیں نا کہ کعبہ کو بچانے کے لیے پروردگار نے ابابیل بھیج دی ہے, تو اس دنیا کے اندر انسانیت کو بچانے کے لیے پروردگار جنوں سے بھی کام لے گا, اور اس کے اندر وہ ہر مخلوق شامل ہوگی. تو یہ بالکل اس طرح جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری مخلوقات شامل ہوں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس آخری جنگ کے اندر. ایک اور سوال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پنڈت صاحب سے, کچھ سوال ایسے بھی ہیں جو آخری ریلیجن کو یونائٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری, اگر ہم کسی کامن ایجنڈا پہ آ جائیں. جو سادھو ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا, زندگی بالکل اپنی ایسی گزارتا ہے, نہ کوئی فیملی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, سب سے ہٹ جاتا ہے, کیا یہی صحیح دین ہوتا ہے یا پھر وہ بھٹک جاتا ہے؟ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایکچولی ورن آشرم سسٹم یہ بہت بڑی ایک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس میں برہمن, چھتریہ, ویش, شودر, یہ 4 ٹھیک ہے نا ورن ہوتے ہیں, اور آشرم 4 ہوتے ہیں, برہمچاری, گرہستھ, وانپرس اور سنیاس, یہ 4 آشرم ہوتے ہیں. تو جو برہمچاری ہوتا ہے وہ 1 سے لے کے 25 سال تک جو ہے وہ گروکل میں جاتا ہے, ٹیچنگز لیتا ہے. اچھا اس طرح ہوتا ہے. تو سب کی الگ الگ ٹیچنگز کا لیول ہوتا ہے. تو وہ ٹیچنگ لینے کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کیا ڈیزائر ہے, اچھا کہ آپ گرہستی میں جانا چاہتے ہو, یعنی ہاؤس ہولڈر لائف میں جانا چاہتے ہو, شادی شدہ جیون میں جانا چاہتے ہو. صحیح. تو اگر اس کی ڈیزائر ہے کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں, تو پھر اس کو اس آشرم کے اندر بھیجا جاتا ہے. اچھا اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پر بھی وہ اپنی لطف اندوزی کے لیے نہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنا ہاؤس ہولڈر جیون جیتا ہے. اچھا جس میں اس کی وائف اور پتی پتنی یعنی مرد اور اس کی بیوی اور اس کا جو خاوند ہے, پوری فیملی ہوتی ہے. جی ہاں پوری فیملی, جو وہ صرف ان کا پورا جو وہ ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کے لیے وہ جیون جیتے اس طرح. تو یہ کانسیپٹ ہے. لیکن جو برہمچاری ہے اگر اس کی ڈیزائر ہے کہ بھائی وہ نیشٹی کا برہمچاری اس کو کہتے ہیں. اچھا نیشٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی پورا جیون وہ نشٹھا اس نے لے لی, کوئی نہیں ہوتا اس کا, کوئی فیملی نہیں, کچھ کوئی فیملی نہیں, صرف گرو اور بھگوان کرشن کے لیے وہ اپنا کام کرتا. تو آپ تو کہتے ہیں یہ نیچرل چیزیں جو ہیں خدا ویسی نیچرل رکھنا چاہتا ہے. اب یہ فیملی ہونا بھی تو نیچرل سی چیز ہے نا, ظلم نہیں ہے. اگر جس کی ڈیزائر ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن برہمچاری میں کیا ہے کہ اس کے الگ الگ بینیفٹ بتائے گئے ہیں. اگر اس میں رہتا ہے تو وہ روحانی جو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے, ٹھیک ہے نا, روحانیت کو اسٹیبلش کرنا, اس کے اندر وہ بڑی فورس کے ساتھ اپنا کام اچھا کر سکتا ہے. اچھا جو ہاؤس ہولڈر لائف والے اتنا جلدی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر تکلیفیں بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریورنڈ صاحب, پریسٹ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. پریسٹ کیا کبھی شادی نہیں کرتا, اس کے بچے نہیں ہوتے, یا کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو کبھی فیملی نہیں بناتے, وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, کیا یہ نیچرل پروسیس ہے؟ ہاں کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ کیتھولک میں ہے اچھا جو کہ وہ شادی نہیں کرتے, لیکن پاسٹرز جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نارمل ویسے ہی یہ ہوتا ہے. نارمل نہ شادی کرنا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیچرل ہے, ان نیچرل ہے؟ ان نیشنل ہے. ان نیچرل ہے, یعنی ایک فیملی ہونا سب. لیکن اس میں ڈبل وہ دیکھیں کہہ سکتے ہیں ہم, جو اپنا جیون دیتا ہے, جو اپنا بدن دیتا ہے خدا کے لیے, تو اسے دینا چاہیے, بری بات نہیں ہے. تو جنگ میں شہید ہو کے دے دے. ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اسی جنگ میں دینا چاہتا ہوں, ایسے ہی جنگ نیکی کی جنگ لڑ کر تو دینا چاہتا ہوں. کیونکہ جس اسپرچل جنگ میں اگر وہ بگڑ گیا تو پھر بہت ساری جانیں لے بھی سکتا ہے وہ, یعنی اگر اس کا ایک بیلنس آؤٹ ہو گیا. مفتی صاحب, اسلام میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ ہے ایسا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں, پہاڑوں میں جا کے رہیں, کوئی فیملی نہ ہو؟ ہمارے استاذ محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی. اچھا. اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. میں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ایک کتاب ہے عربی میں, آپ اس کا مطالعہ کر لیں. وہ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھی ہے, العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج. وہ علماء جو ہمیشہ کوارے رہے اور جنہوں نے شادی کے اوپر اپنے کوارے پن کو ترجیح دی. مگر یہ سنت رسول تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علم کی غرض کے لیے ہو, ہمارے استاد کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ علم کی غرض کے لیے کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس دور میں مجھے یہ ضرورت ہے, تو علم کو فرض کر کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میری خدا کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے, میرا ذمہ ہے کہ یہ کام اگر میں نے شادی کر لی میں نہیں کر سکوں گا. مفتی صاحب, خلفائے راشدین, اصحاب, اہل بیت سے زیادہ کون ڈیوٹی نبھا رہا ہوگا؟ ان سب نے فیملیز بنائی, سب نے شادیاں کی. بالکل, میں اس بات سے بالکل متفق ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہ عزیمت کا راستہ یہی ہے, لیکن رخصت بھی شریعت نے رکھی ہے. اچھا, کہ آپ اگر روزہ رکھ لیں, لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی عذر ہے تو آپ اس رخصت بھی کر لیں. ٹھیک ہے, آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں کسی نادار کو, آپ روزہ نہ رکھیں. تو پروردگار نے دونوں چیزیں رکھی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو صرف اس کی بقدر استطاعت نفس کی اس سے تکلیف دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین کی خدمت بھی کرنی ہے, کتابیں بھی لکھنا ہے, طلباء کو پڑھانا بھی ہے, مجاہدات بھی کرنے ہیں پروردگار کے سامنے. تو اگر شادی نہیں کرتے. ریورنڈ صاحب, عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہے, ریٹرن آف جیزس کرائسٹ جو آپ کہتے ہیں, وہ کس حالت میں ہوگی؟ آیا کسی چرچ پہ آپ نمودار ہوں گے, کسی علاقے کسی خاص شہر میں آپ آئیں گے, یونیورسل کیسے اپنا پیغام پھیلائیں گے؟ جی وہ خاص شہر میں آئیں گے اور یروشلم میں آئیں گے. یروشلم میں آئیں گے.
یہ وہی شہر ہے جس کا ہم اشارہ کر رہے ہیں ارمگڈون کے حوالے سے، یعنی اسرائیل کی اس حدود میں؟ یس اسرائیل کے اچھا، اور وہاں آ کے کیا پہلا کام کریں گے؟ کس طرح لوگوں کو متوجہ کریں گے؟ لوگ کیسے پہچانیں گے، یقین کریں گے یہ وہی ہیں؟ وہ پوری دنیا دیکھے گی سر، اکیلا کوئی نہیں دیکھے گا. دیکھیں آج کل تو بہت وسیع کام ہو چکا ہے نا، ڈیجیٹل اتنے ورک ہو رہا ہے تو ہر ایک آنکھ دیکھے گی. جنہوں نے چھیدا ہوا ہے نا اچھا وہ بھی دیکھیں گے اچھا کہ وہ بادلوں پر آئیں گے، اور ایسے تھوڑی آئیں گے، وہ فرشتگان کے ساتھ آئیں گے. اور ایک وہ جملہ جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، پطرس کو انہوں نے روکا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنی تلوار میان میں رکھ. اچھا، کیوں کہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے چاہ سکتا ہوں باپ سے کہ 12 تمن فوج جو ہے آسمان سے منگوا. مگر یہ آخری دنوں میں شاید پاسبل ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں انتہائی شکر گزار ہوں ریورنڈ صاحب کا، مفتی صاحب کا اور پنڈت صاحب کا، راما صاحب کا. خواتین حضرات آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. پروگرام کا وقت آج کچھ 1-2 منٹ اوپر چلا گیا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے، مگر نالج آپ کی یقیناً کئی لیول اوپر چلی گئی ہوگی. آپ اپنے سے ہٹ کے دیگر مذاہب کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر چکے ہیں، خاص طور سے فیوچر کے حوالے سے. اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے نہیں کرنا کیونکہ آنے والا وقت آپ سے ناراض ہو جائے گا، باطل کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. لہٰذا خدا آپ کی حفاظت فرمائے. آپ نے بہت پیار کرنا ہے اپنے ملک پاکستان سے. یہ اتحاد کے گلدستہ یوں ہی برقرار رہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کی امان میں.